चोर 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 डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए हुए जो दोस्त हैं, मेरे साथी दोस्त हैं, हज़रात हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने मेरा मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। यहाँ उसके बाद मैं बिलखुसूस ज़िक्र करूँगा यूनियन कौंसिल राजधानी के लोगों का, गरीब लोगों का। मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जिस जुर्रतमंदी से और जिस जवांमर्दी से ये इलेक्शन लड़ा। लोगों ने मुझे वोट कास्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भरपूर सपोर्ट की। यहाँ पर मैं ये ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि ये जो इलेक्शन था यूनियन कौंसिल राजधानी का, जिसमें मैं बहैसियत डिस्ट्रिक्ट कौंसलर उम्मीदवार था, ये मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ का सबसे मतनाज़ा इलेक्शन हुआ। बावजूद इसके कि जब ये इलेक्शन इसका आगाज़ हुआ तो मैंने इंतज़ामिया से भरपूर मदद की अपील की और मैंने इंतज़ामिया से हर फोरम पे बात की कि इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए, इसको शफाफ बनाने के लिए अदारों ने यहाँ पर भरपूर तवज्जो देनी है, फोकस करना है और हमें यहाँ पर उनकी मदद चाहिए। बावजूद इसके यहाँ पे किसी भी हवाले से मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे कामयाब हुआ है। ये तारीख़ का मतनाज़ा तरीन इलेक्शन है जिसमें इंतहाई हसास तरीन जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर जो मेरे मद्दे मुकाबल जो मेरा मुखालफ उम्मीदवार शाहनवाज़ यासीन, जिसके वालिद चौधरी यासीन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं, जमात के सदर हैं, MLA हैं, दोनों बाप बेटा, उन्होंने जिस तरह से बोगस वोट डाले, जिस तरह से उन्होंने धांधली की चौक साहिबा से जब उन्होंने आगाज़ किया पोलिंग स्टेशन नंबर 21, 22, 23 पे, तो वहाँ पे जो मेरे पोलिंग एजेंट थे, मेरा अपना छोटा हकीकी भाई जो है वो वहाँ पे पोलिंग एजेंट मौजूद था। तो जब पोलिंग स्टार्ट हुई तो सुबह ये सारा सिलसिला अच्छा चल रहा था। 12 बजे के बाद जब हालात तब्दील होना शुरू हुए तो मैं मुसलसल SP साहब से, DC साहब से, RO साहब से मैं राब्ते में रहा और बिलखुसूस जो तहसील इंतज़ामिया है जिसमें AC दुलिया जटा नज़ाकत साहब हैं, मैं इनसे राब्ते में रहा। लेकिन यहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे इंतज़ामिया बिल्कुल भी अपना कोई जानदार किरदार अदा नहीं कर सकी। मैं इस सारी सूरत हाल का जो आप सब ने देखी है, ये जो धांधली का, मैं एक तो होता है कि हर इलेक्शन के बाद जीतने वाला खुशी मनाता है और हारने वाला धांधली का इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन मेरी इस कंस्टिट्यूंसी में जो धांधली हुई वो उसका सिर्फ मैं चश्मदीद गवाह नहीं हूँ, वहाँ पर जो सरकारी पोलिंग अमला है वो भी उसका चश्मदीद गवाह है। और बिलखसूस मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा कि ये दुनिया भर में लोगों ने देखा जो धांधली हुई है, वो फेसबुक लाइव पे चली, वो वीडियो चली जिसमें चौधरी यासीन ने अपने भाइयों और बेटों को साथ रख कर पोलिंग अमले को बाहर निकाला, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला और वहाँ पे ठप्पे लगाने शुरू किए। ये सारी दुनिया ने देखा है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये सारा अमल जो मैंने देखा, जो लोगों ने देखा, जो दुनिया भर के लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा, वो शायद हमारी इलेक्शन कमीशन नहीं देख सका, वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब नहीं देख सके, वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नहीं देख सके, वो IG पुलिस नहीं देख सके। ये जो मतनाज़ा तरीन इलेक्शन हुआ इसमें मैं भरपूर आवाज़ बुलंद करता रहा, मैं इंतज़ामिया के साथ राब्ते में रहा। चौक साहिबा में जिस तरह ठप्पे लगाए गए, वहाँ पे प्रिजाइडिंग अफीसर को थप्पड़ मारे गए, लोगों को गंदी गालियाँ दी गई। और मैं समझता हूँ कि जब इंतहाई हसास तरीन पोलिंग स्टेशन करार देकर वहाँ पर FC मौजूद हो, वहाँ पे रेंजर्स मौजूद हो, वहाँ पे पुलिस मौजूद हो, और एक शख्स जो है जब अपनी शिकस्त देख रहा है और उस वक्त वो एकदम से एक दरिंदे की सूरत अख्तियार करके जब वो पोलिंग स्टेशन पर जाता है, वो लोगों को माँ बहनों की गंदी गालियाँ देता है और वहाँ पे सरेआम ठप्पे लगाता है। और इस सारी सूरत हाल पे ना तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कोई नोटिस लेते हैं, ना RO साहब कोई नोटिस लेते हैं, ना ही तहसील और ज़िले इंतज़ामिया इस पर कोई नोटिस लेती है। सब ने देखा बोगस वोट डाले गए। और उसके बाद जहाँ यूनियन कौंसिल राजधानी का जो मेरा होम स्टेशन है, जहाँ पे मेरे पोलिंग स्टेशन हैं मौज़िया राजधानी के अंदर,
وہاں پہ یہ شخص اپنی پوری فورس لے کر اسلحے سے لیس لوگوں کو یہاں پہ جو بدماشوں کو ساتھ لے کر گنڈوں کو ساتھ لے کر حملہ آور ہوئے، یہاں پہ لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، خوف پھیلایا، دہشت پھیلائی، اور اس ساری صورتحال میں انتظامیہ یہاں پر موجود تھی۔ میں نے ایس پی صاحب سے رابطہ کیا کہ یہ شخص اس سے پہلے بھی ایک وحشی کے روپ میں لوگوں کو قتل کر چکا ہے، اب یہاں پر ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہے انتظامیہ کی کہ وہ یہاں پہ پہنچے، اس سے پہلے کہ یہاں پہ صورتحال کسی تصادم کی طرف جائے اور یہاں پہ معصوم جانوں کا ضیاع ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ اس ساری صورتحال میں مکمل ناکام ہو گئی۔ پولنگ ختم ہونے سے 20 منٹ پہلے جو چوک صاحبہ کے پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پہ جس طرح سے دھاندلی کی گئی، جس طرح سے جواں مردی دکھائی انہوں نے اس الیکشن کو متنازع بنانے میں، اس الیکشن میں بوگس ووٹ ڈالنے میں، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس سے زیادہ کوئی گندی مثال نہیں ملتی جو ہم دے سکیں۔ اس کے بعد جب پولنگ یہ ختم ہوتی ہے تو ہر پولنگ اسٹیشن میں یہاں پہ مینشن کروں گا، چوک صاحبہ کے پولنگ اسٹیشن نمبر 21، پولنگ اسٹیشن نمبر 22، پولنگ اسٹیشن نمبر 23، اس کے علاوہ پرائمری اسکول کسانڈا میں، امبان میں جہاں پہ ٹھپے لگائے گئے، کراڑی پیلی کا جو پرائمری اسکول ہے وہاں پہ پولنگ اسٹیشن میں یہ گئے۔ جب ان کو رزلٹس ملنا شروع ہوئے تو اس وقت انہوں نے ایک دم سے ایک وحشی کا روپ دھار لیا اور اپنی شکست کو دیکھ کر اب اس کو اپنی جیت میں بدلنے کے لیے بھرپور کوشش کی اور ہر غیر قانونی ہتھکنڈا استعمال کیا۔ میں ہر ممکن مدد کرتا رہا، قانون کی مدد کرتا رہا، ضابطہ اخلاق کی ہر ممکن کوشش کی، اس کو فالو کیا، اور الحمدللہ میں نے ضابطہ اخلاق کو بھرپور فالو کیا۔ لیکن اس کے باوجود الیکشن ختم ہونے کے بعد یہ سارا الزام مجھ پہ آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری عوام گواہ ہے کہ جس طرح سے میں نے اس الیکشن کی کمپین چلائی ہے، جس طرح سے میں نے نہ تو اس پوری الیکشن کمپین میں نے کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی ہے، نہ کہیں پہ پیسے کی بندر بانٹ کی ہے، اور نہ ہی کہیں پہ کسی کو گالم گلوچ کی۔ میں نے ایک بہت ہی اچھے سلجھے ہوئے انداز سے الحمدللہ باشعور لوگوں کو اپنا منشور دے کر قائل کرنے کی کوشش کی، اور ایک زبردست طریقے سے میں نے اپنی کمپین چلائی، اور الحمدللہ میں ووٹوں سے جیت چکا ہوں۔ لوگوں نے مجھ پہ بھرپور اعتماد کیا ہے، اور یہ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے جس اعتماد کا اظہار کیا مجھ پہ۔ لیکن چونکہ یہاں پہ جو بدماشی کی گئی اس کی وجہ سے الیکشن کا رزلٹ تبدیل ہوا۔ میں رات کو وہاں پہ آر او صاحب کے آفس میں پہنچا، میں ڈی آر او صاحب سے ملا، میں ایس پی کوٹلی صاحب سے ملا، میں ڈی سی صاحب سے ملا، ان سب کو میں نے وہاں پہ جا کے دعائی کی کہ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، میرے پاس ویڈیو کی صورت میں ثبوت موجود ہیں، انہوں نے دھاندلی کی ہے، انہوں نے ٹھپے لگائے، اور اب یہ رزلٹ جو ہے اس کو کسی بھی صورت میں سرکاری یا حتمی شکل نہیں دینی چاہیے۔ لیکن باوجود اس کے آج میں جب آر او صاحب سے ملا تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو تو ہم سرکاری اور حتمی شکل دے چکے ہیں۔ تو یہ جو ویڈیو ثبوت، اور اس کے باوجود یہاں پہ میں یہ بھی ذکر کروں، ایک تو ویڈیو ثبوت موجود ہے، دوسرا ان پولنگ اسٹیشنز کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہاں کا جو پولنگ عملہ ہے، جو سرکاری اساتذہ کرام ہیں، وہ بھی اس چیز کے چشمدید گواہ ہیں، اور وہ باقاعدہ انہوں نے میرے پاس آئے اور مجھ سے انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بڑا واضح انداز میں کہا کہ ہمارے سامنے یہ ٹھپے لگائے گئے ہیں اور ہمارے سامنے یہ دھاندلی کی گئی ہے، اور اگر کسی بھی فورم پہ ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم ہر حال میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن چونکہ ابھی آپ بتا رہے ہیں صرف انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا ہے کہ اگر آپ کسی پلیٹ فارم پر اس بات کو ثبوت کے طور پر پیش کریں گے، کیا آپ کو وہ پریزائڈنگ آفیسر، وہ عملہ اس بات کے اوپر اتفاق کرتا ہے کہ وہ گواہی دیں گے؟ دیکھیں جی، دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنا موقف دیا اور ایک واضح کیا کہ ہمارے سامنے ٹھپے لگائے گئے، دھاندلی کی گئی۔ دوسری جو صورت ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی فورم پہ ہم نے انہیں ریکویسٹ کی ہے، لیکن چونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ایک سیاسی اثر و رسوخ چودھری یاسین رکھتا ہے، جس طرح وہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے یا لوگوں کو قتل کرنا یا لاش گرانا اس بندے کے لیے بالکل معمولی چیز ہے، اور اس پہ پہلے بھی سب لوگ آگاہ ہیں جب سریعام گولیاں مار کے اس نے بندوق کو مار دیا، اور آج تک جو ہے وہ ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ سریعام پھر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو ڈیفینیٹلی ڈر ہے، خوف ہے، اس کے باوجود لوگ بولنا چاہتے ہیں۔ تو اگر قانون یا ادارے ان کو تحفظ دیں تو بالکل ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ ساری چیزیں منظر عام پر لا سکتے ہیں۔ ایک اور بات سننے میں آ رہی ہے کہ آپ کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ نے جو ووٹ ہیں وہ باکس ہے وہ چرا لیا ہے، ووٹوں کو آگ لگائی ہے، اس بات پہ کس حد تک؟ دیکھیں جی، یہ ایک الزام لگایا گیا، اور میں نے ایس پی صاحب اور ڈی سی صاحب سے بھی اپنا ایک موقف دیا ہے۔ دیکھیں، جو بیلٹ باکس جن کا وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ یہاں سے غائب ہو گیا، وہ بیلٹ باکس میرے ہوم اسٹیشن کا ہے۔ میں موضع راجدھانی میں رہتا ہوں، اور موضع راجدھانی میں 90% ووٹ مجھے پڑے ہیں۔ تو
کیا میں اپنے ووٹ وہاں سے غائب کروں گا یا اپنا رزلٹ متاثر کروں گا جہاں سے میں بالکل واضح اکثریت میں 90% ووٹ لے کر جیت رہا ہوں؟ تو کیا وہاں پہ میں اپنے ووٹ ضائع کرنے کی کسی طرح سے کوشش کروں گا جس کا میں خود خمیازہ بھگتوں؟ تو یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے. یہ ان لوگوں نے، یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے وہاں سے بکس اٹھایا، ووٹ جلائے، اور میرے پاس وہ ووٹ بھی موجود ہے ثبوت کے طور پر، جس میں واضح طور پر میں نے اداروں کو بھی دکھائے کہ جس میں میرا جو انتخابی نشان سائیکل ہے اس پہ مہر لگی ہوئی ہے اور وہ ووٹ جلے ہوئے ہیں. اور وہ جو جلے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو بچ جانے والا حصہ ہے اس پہ آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سائیکل پر اسٹیمپ لگی ہوئی ہے اور وہ ووٹ انہوں نے ضائع چودھری صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری یاسین جو ہیں یہاں سے بار بار ایم ایل اے الیکٹ ہوتے رہے، وہ اسی دھاندلی کے باعث ہوتے رہے یا لوگ ان کو الیکٹ کرتے رہے؟ دیکھیں جی، یہاں میں اپنی یونین کونسل کی بات کروں گا. یہاں ہمیشہ ہم نے ان کا ساتھ دیا. یہاں پر کبھی بھی ہم نے دھاندلی کی نہ کوشش کی اور نہ کبھی ہونے دی، چاہے ہم ان کے ساتھ رہے ہوں یا آج جب ہم ان کے مخالف جا رہے ہیں. اس صورت میں دونوں صورتوں میں نہ ہم نے کبھی یہاں پہ دھاندلی کی اور نہ کبھی کسی کو کرنے دی. تو یہ جو بات ہے جیتنے کی وہ الگ بات ہے باقی علاقوں سے، لیکن یونین کونسل راجدھانی سے 35 سال سے ہم لوگ ان کے ساتھ منسلک رہے. اس بار بھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ یہ جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں آپ کو ڈسٹرکٹ کونسل کا پیپلز پارٹی کی طرف سے ٹکٹ جاری کروں گا. لیکن عین وقت پہ جب ٹائم آیا، جب الیکشن شیڈیول جاری ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے آصف زرداری نے کہا کہ اپنے بیٹے کو ٹکٹ جاری کرو، کسی اور کو ٹکٹ جاری نہ کرو، جس پہ ہمارا ان کے ساتھ اصولی اختلاف تھا اور اسی اختلاف میں میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں گیا. کیا سمجھتے ہیں انتظامیہ اور چیف الیکشن کمشنر فیئر پولنگ کروانے اور فیئر بلدیاتی انتخابات کروانے میں ناکام ہو چکے ہیں؟ دیکھیں جی، ناکام تو بہت چھوٹا لفظ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یونین کونسل راجدھانی آزاد کشمیر کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. اگر آزاد کشمیر کا یہ حصہ ہو جہاں پہ سر عام جس طرح سے غنڈہ گردی کی گئی، جس طرح سے بدماشی کی گئی، میں تو حیران ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب سے کہ یہ کیا یونین کونسل راجدھانی کے لوگ اسی طرح ظلم میں پیستے رہیں گے؟ کیا یونین کونسل راجدھانی کے لوگوں کو اسی طرح گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جاتا رہے گا؟ یہ اداروں کی مکمل طور پر ناکامی ہے. میں وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب سے بھی یہاں پہ میں ان سے مخاطب ہوں اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا یونین کونسل راجدھانی کے لوگ آزاد کشمیر کے شہری نہیں ہیں؟ کیا یونین کونسل راجدھانی کے لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا بھی حق نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اور ان پہ ظلم کرے اور گن پوائنٹ پہ ووٹ ڈلوا کر چلا جائے اور ہم اداروں سے پیٹتے رہے، ہمارا کوئی موقف بھی سننے کے لیے تیار نہ ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مکمل طور پر الیکشن کمیشن بھی ناکام ہو چکا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی مکمل طور پر اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر کروانے میں ناکام ہو گئے ہیں. اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے، آج آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اگلا لائے عمل آپ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، یہاں پہ ایک تو میں یہ ذکر کرتا ہوں، آپ مطالبات کی بات کرتے ہیں. آج میرے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی اور میرے ساتھ جو میری الیکشن کی کمپین کے لیے ٹیم آئی تھی، جو بیرون ملک سے جو لوگ آئے تھے، جنہوں نے بہت زبردست اخلاقی تربیت حاصل کیے ہوئے ہیں. یہ لوگ، یہ سارے اچھے لوگ ہیں، اچھے ملک میں رہتے ہیں، باشعور لوگ ہیں، انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے کمپین چلائی. لیکن یہاں پہ سیاسی اختلاف کی وجہ سے آج اداروں نے الٹا، دیکھیں نا، یہاں پہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ ظلم بھی میرے ساتھ ہوا، دھاندلی میرے ساتھ ہوئی، ناانصافی میرے ساتھ ہوئی. یہاں پر دہشت گردی کی گئی، خوف و راز پھیلایا گیا، لوگوں کو مارنے کی کوشش کی گئی اور اس کے باوجود مجھ پر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اور میرے ساتھ 14 مزید لوگوں پہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. اور آج ابھی ہم جو ہے اس کی عبوری ضمانت حاصل کر کے آئے اور میں وہاں پہ آر او صاحب سے بھی ملا ہوں، ایس پی صاحب سے بھی. یہ دیکھیں، اس کے باوجود میں نے انہیں کہا کہ یہ مکمل طور پر جو غیر قانونی ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، اس سے ہٹ کے کیا یہ غیر قانونی طور پر یا ان ہتھکنڈوں سے کیا مجھے نیچا دکھا سکیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم اپنے حق پر ڈٹے ہوئے ہیں. اپنے جہاں پہ حق کی بات ہوگی ہم وہاں پہ ڈٹے رہیں گے. آج انہوں نے ایف آئی آر کاٹنے کی کوشش کی، ایف آئی آر کاٹی ہے. جب میں نے وہاں پہ جا کر تھانہ نار پولیس میں جب ایس ایچ او صاحب سے میں ملا اور ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ہم سب ان سے ملے اور ان سے درخواست کی ہے کہ ہماری بھی درخواست لی جائے اور ان پہ ایف آئی آر کاٹی جائے. اصل موقف تو ہمارا ہے جہاں پہ ساری دنیا نے دیکھا انہوں نے ٹھپے لگائے. ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے، ہمارے پاس سرکاری پولنگ عملہ موجود ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے خوف و راز پھیلایا، انہیں تھپڑ مارے، انہیں گندی گالیاں دی اور ٹھپے لگائے. لیکن وہاں سے تھانہ پولیس نار سے جواب یہ ملا ہے کہ آپ کی طرف سے ایف آئی آر درج نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ آپ پہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے یہ اداروں کی طرف سے ہوئی ہے، انتظامیہ کی طرف سے ہوئی ہے. تو یہاں پہ تو کھلا اختلاف ہے، یہ تصادم ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف انتظامیہ کو ہم پکار رہے ہیں مدد کے لیے اور دوسری طرف وہی انتظامیہ چودھری یاسین کے کہنے پہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر درج کر چکی ہے. تو اب ہم آپ کی توسط سے، آپ جو میڈیا کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کے
मुतवसत से ये मैं इंतज़ामिया को भी ये बावर करवा देना चाहता हूँ कि ये एक ही मुल्क में दो कानून कभी नहीं चल सकते कि आप मजलूम जो है उसी के ख़िलाफ़ आप FIR काट दें, और एक ज़ालिम शख्स जिसकी गवाह सारी दुनिया मौजूद है और आप उस पर FIR नहीं काट रहे। तो अगर ये जो हक़ पे हम बात कर रहे हैं, जो सारी दुनिया ने वीडियो देखी है, इन एविडेंस के बावजूद अगर FIR नहीं काटी जाती तो जो अगला हमारा लाया अमल होगा वो हमारा भरपूर एहतजाज होगा, और हम एहतजाज में हर मुमकिन हद तक जाएंगे। यानी ये नहीं है कि हम अब चूँकि मैंने वज़ीर आज़म साहब को भी मुखातब किया है तो हम उन्हें भी ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, यूनियन कौंसिल राजधानी के लोगों की बात नहीं सुनी गई, तो फिर हम एहतजाज के हवाले से हर आखिरी हरबे तक जाएंगे, और हम जिंदा हैं और ये हम दिखाएंगे कि हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह। देखें जी, पहले तो हम उनके साथ चलते रहे, उनके हामी थे, उनके हामी ग्रुप में शामिल थे। अब जब हमारा उनका एक सियासी इख्तलाफ हुआ तो उसमें जिस तरह से उन्होंने एक वहशियाना अंदाज से अपना एक रद्द अमल दिया, मैं समझता हूँ कि एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन को ये बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता था। जो हथकंडा उन्होंने इस्तेमाल किया ये एक सियासतदान का नहीं हो सकता, ये एक वहशी का हो सकता है, ये एक दरिंदे का हो सकता है जिस तरह उनसे उन्होंने अमल किया। लेकिन ये एक बात मैं बड़ी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ उन पर भी, हमने पहले भी कहा था कि जब उनके साथ भी रहें तो हम डट के खड़े रहें, ना हम पहले कभी किसी से डरें, ना झुकें, ना बिके, और ना अब किसी से डरेंगे। अगर इस तरह की दोबारा से उन्होंने हरकत की या राजधानी में कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो उन्हें उससे बढ़कर 2 गुना ज़्यादा जवाब देंगे, और हम ये जवाब देना जानते हैं, और हमारी हैसियत भी है, और हमारी हैसियत को उन्हें ठीक है। चोर 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 चोर